Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम ईमान अहमद अली एलिया साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू ईमान साहब ने रखा है कि आखिर क्यों कलमा गो मुसलमान गुस्ताख अमित अग्रवाल के हिमायती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि जो मुसलमान हैं कलमा गो हैं वो हिमायत क्यों करते हैं गुस्ताख अमित अग्रवाल की। तो मोहतरम ईमान साहब, वेलकम आपको सर, आपको खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स। सर आए, वेलकम। मेरी रिक्वेस्ट है मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब से कि काफ़ी मेंबर्स हमारे यहाँ न्यू हैं, तो मैं तो जाहिर सी बात है कि अमित अग्रवाल एक आर्या हूँ, तो मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब अपना तारुफ भी करा दें कि वो किस फ़िरक़े से हैं और क्या अक़ीदा रखते हैं, तो इनायत होगी। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد إلى يوم الدين. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ग्रुप के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स में से अहले ईमान को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और अहले निफाक को अलैकुम मा अलैकुम और चीफ एडमिन अमित अग्रवाल साहिब को अलैका मा तस्तहिक़ु। ये सोशल मीडिया पर मुझे ईमान अहमद एलिया के नाम से और अबुल फ़की अल हैदरी जो कि मेरी कुनियत है उसकी नीयत से लोग मुझे जानते हैं। और बुनियादी तौर पे मैं फ़िरक़ा वारियत का कायल नहीं हूँ। अक़ाइद में मकतब आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फॉलोअर हूँ। पहले मैं मकतब अहले तसन्नुन का पैरोकार था। अब जो है ना जब से अल्लाह ताला ने हिदायत दी है तो मकतब आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैरोकार हूँ। जैसा कि पोस्ट से भी ये ज़ाहिर है और चीफ एडमिन अमित अग्रवाल साहिब ने भी मौजू बता दिया है कि मौजू ये है कि कलिमा गो मुसलमान, तमाम नहीं कुछ मुसलमान जो हैं उनमें अहले हदीस भी हैं, उनमें बरेलवी भी हैं, उनमें देवबंदी भी हैं और ये अहले तसन्नुन की तरफ से हैं। और अहले तशय्युअ में उनमें उसूली तो ऐसा कोई नहीं है, इखबारी भी हैं, हाँ इक्का दुक्का उसूली भी आ जाते हैं। तो वो क्यों अमित अग्रवाल के हिमायती हैं बावजूद इसके कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कलिमा पढ़ते हैं, आपको नबी मानते जानते हैं, और इसके बावजूद अमित अग्रवाल के हिमायती हैं। आज का हमारा सवाल ये है, जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स लिसनर्स सामीन उनके जहनों में इस हवाले से जो सवाल हो, जो इश्काल हो, वो आप एडमिन के पर्सनल पे भेज सकते हैं, अमित अग्रवाल साहब के पर्सनल पे भेज सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में भेज दीजिएगा, तो उस सवाल को भी ड्यूरिंग द सेशन डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। ये हम काफ़ी अरसे से इस ग्रुप जिसका नाम प्योर डिस्कशन है और जिसका चीफ एडमिन अमित अग्रवाल है, हम इस ग्रुप से वाबस्ता हैं। तो आज से चंद साल पहले तक अमित अग्रवाल साहिब ने एक लिबादा ओढ़ रखा था और इनकी वॉइसेस और दीगर जो है ना वो इनके टेक्स्ट वो महफूज हैं, जिसमें ये दावा और ऐलान करते नज़र आते थे कि इन्होंने हिंदुज़म को खैरबाद कहकर इस्लाम को कबूल कर लिया है। और ये इनकी जो साजिश थी, ये अहले ईमान को, मुसलमानों को धोखा देने के लिए थी। और इसके पीछे इनके क्या मकासद थे, क्या इनके अज़ाइम थे,
وہ خیر وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتے گئے، کیونکہ ان کو کچھ مسلمانوں کی ہمدردیاں مول لے کر ان کو اپنی انگلیوں پر نچانا تھا، اور یہ کام انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا۔ اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ فنڈڈ ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک پرسنل، ایک شخص کی اتنے ذاتی مفادات تو نہیں ہو سکتے کہ وہ ان کو لے کر چلے، تو زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ کسی فنڈڈ ایجنڈا پر، کسی ایجنسی کے اشاروں پر ہی یہ امیت اگروال صاحب یہ کام کر رہے ہیں۔ چلے وہ تو ان کا کام، ہم اپنے ساتھیوں کو، ہم اپنے مسلمان ساتھیوں کو بارہا سمجھاتے رہے، بہت سمجھاتے رہے کہ اوائڈ کریں، کیونکہ یہ شخص جو ہے، یہ جس کا نام امیت اگروال ہے، اور جس کے منہ سے، جس کے قلم سے بار بار اسلام اور رسول اسلام کے خلاف ہرزہ سرائیاں اور بیہودہ گوئیاں اور گستاخیاں جو ہے نا وہ جاری ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ جو ہے نا وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں انہیں، یہ ایک درست بات نہیں ہے۔ اور ہم ایسا کیوں کہتے رہے، ہم اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں جو اہل ایمان کے لیے ہیں، وہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ 8 رشتے اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں یہ 8 رشتے، تو پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو، فاسقین کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اب اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، مجھے عزیز نہ رکھے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان اپنے جو قریبی اس کے رشتہ دار ہیں، خاص طور سے والدین، اولاد، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، ان کے بارے میں تو نازیبا الفاظ، نازیبا بات کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن جب رسول پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسول پر بات کی جائے تو وہ اسے برداشت ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے اللہ کے کلام اور رسول کی ذات سے بڑھ کر اسے اپنے رشتے عزیز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ گو مسلمان جس کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سب سے زیادہ مقدم، سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، وہ ایک کسی سے توہین آمیز، اور یہ انٹینشنلی یعنی ارادتاً بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص ارادتاً توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، گستاخی آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے اور پھر ان پر اصرار کرتا ہے، اس کے باوجود آپ اس کے منہ سے، اس کے قلم سے گستاخی، توہین سن کر اپنے رسول کی، اس کے باوجود اسے آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو پیدا ہوتے ہی نفرت کے ماحول میں بڑا ہو، اسے نفرت ہی سکھائی جائے، اسے یہی سکھایا جائے کہ صرف تم مسلمان ہو، صرف تم جنتی ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، جو تمہارے عقائد کو فالو کرتا ہے وہی جنتی ہے، باقی سب کافر ہیں، اسے نفرت سکھائی جائے اور نفرت کا ہی ماحول دیا جائے، تو وہ پھر آنے والے سالوں میں اس کی نفرت بھی اس کے ساتھ ساتھ جوان ہوتی رہتی ہے۔ اب کچھ قوانین جو اہل پاکستان کے لیے ہیں،
وہ اجازت نہیں دیتے کہ کھل کر اس نفرت کا اظہار کیا جائے، تو ایسے لوگ پھر ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈتے ہیں جہاں پر ان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اپنے اندر کے بغض، اپنے اندر کی نفرت، اپنے اندر کے حسد، اپنے اندر کے انتقام کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ایکسپریس کر سکیں۔ اس سے ان کے جذبات کی تسکین ہوتی ہے اور ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہی کیوں نہ اس کے زمرے میں ہو رہی ہو۔ تو ان لوگوں کو اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے، اور یہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ امیت اگروال سے بہتر کوئی نہیں مہیا کر سکتا تھا۔ امیت اگروال نے ان کے ساتھ یہ ڈرامہ کیا مسلمان ہونے کا، انہوں نے اس کی تالیف قلب کے لیے اس کے ساتھ ہمدردی کی، امیت اگروال نے ان کی ہمدردیاں لی، ایک طرف سے شیعوں کی ہمدردیاں لی، ایک طرف سے سنیوں کی ہمدردیاں لی، اور دونوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ مواد نکلوایا، اور اس مواد کو اب یہ ان دونوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور اب آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ امیت اگروال کا اصل مقصد ہے اسلام کو ٹارگٹ کرنا، اسلام کو ہٹ کرنا، اور یہ اسلام کو ہٹ کرنے سے، اسلام کو ٹارگٹ کرنے سے کبھی باز نہیں آئے گا۔ نہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی زبان ہرزہ سرائیوں سے رکتی ہے، نہ اسلام کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، ایون اللہ کے بارے میں بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیور ڈسکشنز گروپ کا نام رکھا ہے اور آپ اس میں ڈسکشنز چاہتے ہیں، آپ اس میں سیشنز چاہتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گروپ ہے اور سب کو بولنے کا حق ہے، تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر اگر کوئی حق نہیں ہے تو وہ یہ حق نہیں ہے کہ کوئی ہندوازم پر بات کرے۔ آپ جیسے ہی ہندوازم پر بات کریں گے، امیت اگروال صاحب کو آگ لگ جاتی ہے، اور ایسی آگ لگتی ہے کہ انہوں نے ہر اس بندے کو گروپ نکالا دیا ہے جس نے ہندوازم پر سوالات کیے ہیں، ہندوازم پر بات کرنے کی کوشش کی ہے، بحوالہ بات کی ہے۔ تو ہمارے نفرتوں میں پلے بڑے مسلمان وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ امیت اگروال کو استعمال کر رہے ہیں، امیت اگروال کو اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امیت اگروال انہیں استعمال کر رہا ہے ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے۔ امیت اگروال کا کام کیا ہے کہ اس نے دونوں طرف سے دلائل اکٹھے کیے، شیعہ سنی دو بڑے دھڑے ہیں نا اسلام کے، باقی سارے تو انہی سے پھوٹے ہیں جتنے بھی فرقے ہیں۔ تو اس نے شیعہ سے دلائل حاصل کیا۔ اب دلائل ان کو کہنا، میں دلائل اس لیے نہیں کہوں گا کہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ، اور یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ کام جو ہے نا اہل سنت کی طرف سے ہوتا ہے کہ مس انٹرپریٹ کرنا، روایات کو مس انٹرپریٹ کرنا۔ اہل تشیع کی روایات کو مس انٹرپریٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے جب جو ہے نا وہ کراس ڈسکشن ہوتی ہے، تو اہل سنت اہل تشیع کی کتابوں کی روایات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اہل تشیع اہل تسنن کی کتابوں کی روایت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنا مفہوم دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک فساد کی اور ایک دوسرے کی دل آزاری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اور یہی مشن تھا امیت اگروال کا کہ کسی طرح سے اہل اسلام کی دل آزاری ہو۔ اب جب اہل تشیع کا نقطہ نظر جان کر امیت اگروال شیعہ ہونے کا جب اس نے ڈرامہ رچایا، تو اہل تشیع بہت خوش ہوئے کہ جی ہمارا کام تو جو ہے یہ امیت اگروال صاحب کر رہے ہیں، ہم اگر کریں گے تو ہمارے اوپر تو پرچے ہو جائیں گے، تو امیت اگروال کو جو ہے نا یہ مواد دو اور امیت اگروال سے یہ بلواتے جاؤ۔ اسی طرح اہل تسنن، ان کے بھی کچھ لوگ جو ہے نا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات ہم نہیں کر سکتے، ہم کریں گے تو ہمارے اوپر اہل بیت اطہار کی گستاخی کا الزام آئے گا، تو ہم یہ بات امیت اگروال کے ذریعے کہلوا دیتے ہیں۔ انہوں نے امیت اگروال کو جو ہے نا اپنی مس انٹرپریٹیشن دی۔ اب امیت اگروال کا حال یہ ہے کہ اسے قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن کے بارے میں کچھ اسے آتا پتہ ہے نہیں ہے، اور وہ قرآن کا نام لے کر جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مس انٹرپریٹ کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک مس انٹرپریٹ کرتا ہے، یعنی اتنا مس انٹرپریٹ کرتا ہے، الفاظ کا دھیان نہیں رکھتا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایک گستاخی شمار ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ مصر ہیں کہ امیت اگروال نہیں ہے، یہ امیر فیصل ہے، اور اس کے اسلام پر ٹپا لگاتے ہیں۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں، اگلی وائس میں عرض کرتا ہوں، ہم ایسے نام نہاد مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح کے الفاظ امیت اگروال استعمال کرتا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کیا
ان الفاظ کے استعمال کے بعد کوئی بھی کلمہ گو شخص مسلمان رہتا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی مکتب فکر سے، کسی بھی فرقے سے یہ پوچھ لیں، ان سب کا متفقہ جواب یہ ہوگا کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بالاتفاق، بالاجماع۔ تو اگر بفرض محال کہ امیت اگروال نے وہ ڈرامہ نہیں کیا اور حقیقت میں اس نے اسلام قبول کیا، تو بھی یہ بندہ بار بار یاد دہانی اور احتیاط برتنے کی تدابیر کے باوجود اس کو سمجھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اسلام سے اس کا بغض کھل کر سامنے آ گیا۔ اب ہمیں ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے باوجود آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اور سافٹ کارنر امیت اگروال کے لیے کس بنا پر رکھتے ہیں، جبکہ اس کے پاس تو کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کے بارے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں، یعنی جس کا نفاق واضح ہو چکا، آپ لوگ اس کے لیے سافٹ کارنر کیوں رکھتے ہیں؟ محترم ایمان احمد ایلیا صاحب، آپ کا یہ لیکچر جو کوئی بھی سنے گا، یہاں پہ تو ماشاءاللہ کافی میچیور اور بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہمارے گروپ میں، بٹ 2-4 سال کا بچہ بھی یہ سنے گا تو وہ بھی صاف جان جائے گا کہ یہ شخص جو لیکچر دے رہے ہیں فل آف جیلسی ہیں، فل آف جیلسی ہے ود امیت اگروال، فل آف جیلسی ہے ود پیور ڈسکشنز گروپ۔ یہ آپ کا پسندیدہ ٹاپک ہے، آپ کا سجایا ہوا ٹاپک ہے کہ کلمہ گو مسلمان گستاخ امیر فیصل سے مطلب کیوں انسیت رکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ ٹاپک آپ نے رکھا تھا اور ہمارا مقصد اسپریڈنگ آف نالج ہوتی ہے، تو آپ نے کہا کہ کلمہ گو اور مسلمان، کلمے ہم نے پڑھ رکھے ہیں سر، چشتی رسول اللہ، رضا خان رسول اللہ، اور پتہ نہیں کتنے 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 رسول اللہ ہیں۔ تو کون سے کلمے کی بات آپ کر رہے ہیں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بہت چھوٹی سی آڈیو میں سمجھا دیجئے تاکہ میں نیکسٹ سوال کروں۔ شکریہ۔ جی امیت اگروال صاحب، دیکھیں، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ہماری گفتگو کو جو مرضی سمجھیں، یہ ہر سننے والے کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس سے جو مرضی نتیجہ اخذ کرے۔ تو یہ اس کا اپنا فہم ہے، اپنا ادراک ہے، ہم کسی کے فہم ادراک شعور پر پابندی نہیں لگاتے، جس کو جو نظر آئے وہ سمجھ سکتا ہے۔ ہماری تو اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری آپ کے ساتھ بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ حرض افزائیاں کرتے ہیں، اور اس گروپ میں بیٹھا ہوا ہر بندہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اہل اسلام کی دل آزاری کے لیے ایسی باتیں آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں، یعنی آپ کا بغض جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ چکا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ آپ نے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو جب آپ نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو آپ نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ کون سا پڑھنا ہے، اور کب آپ جو ہے نا وہ کلمہ گو مسلمان ہونے کا آپ نے ڈرامہ رچایا، تو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تو پھر آپ نے یہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر کیا تھا؟ مطلب میں نے کلمہ گو پوچھا تھا کس کو کہتے ہیں، مسلمان پوچھا تھا کس کو کہتے ہیں، اور آپ نے راستہ چنا پہاڑوں پر بھاگنے والا بکرے کی طرح۔ مینس یو ہیو نو آنسر۔ اچھا، اب سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ بار بار گستاخ کہہ رہے ہیں، امیت اگروال کہہ رہے ہیں، آپ ایک گستاخی بتا دیں، ایٹ لیسٹ ون گستاخی جو امیت اگروال نے کی ہو۔ دھنیہ واد، نمسکار۔ جی امیت اگروال کی ایک گستاخی کیا بتانی اور کس کو بتانی؟ یہی تو امیت اگروال کا کمال ہے کہ وہ پھر ڈھیٹ بن جاتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناخواندہ لکھا، آپ نے لٹیرا لکھا، آپ نے یہ لکھا کہ پیسے دے کر جو ہے نا وہ انہوں نے قرآن کریم کو لکھوایا، یعنی آپ اسے جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب آپ نہ مانیں، بے شک نہ مانیں، لیکن جب آپ ایک پبلک پلیٹ فارم پر آپ تمام مذاہب اور مکاتب کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ انٹریکشن رکھتے ہیں، آپ چل رہے ہیں، تو آپ کے اندر اتنی انسانیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر اتنی اخلاقیات ہونی چاہیے، اور آپ کو کم از کم بیسک ہیومن رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم
اسلامک ہیومن رائٹس کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ یو این کے جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں ان کے مطابق بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ پبلک فورمز پر، پبلک پلیٹ فارم پر آپ کسی کو اشتعال دلانے والی بات کریں گے تو یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، بیسک ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے۔ آپ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کریں گے، کسی کی مقدس ہستیوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں گے تو یہ بھی اگینسٹ بیسک ہیومن رائٹس ہے، اور آپ اس کے بار بار جان بوجھ کر آپ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ بچے نہیں ہیں، آپ بھی 50 کے گیڑے میں آ چکے ہوئے عمر کے لحاظ سے، آپ بچے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس بات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا، تمام گروپ نے بارہا دیکھا کہ جب آپ کو سمجھانے کے لیے اسی انداز میں کراس کویسچن آپ کے اوپر کیا جائے تو آپ لوگوں کو گروپ سے آؤٹ کیوں کر دیتے ہیں، آپ انہیں گروپ سے نکال کیوں دیتے ہیں؟ آپ جو 24 گھنٹے دن رات جس انداز میں جو آپ ہرزہ سرائیاں کرتے رہتے ہیں، اسی انداز میں آپ پھر اپنے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر، اپنے دین کے اوپر اور اپنی مقدس ہستیوں کے اوپر آپ اس انداز میں سوالات کیوں برداشت نہیں کرتے، ان کے جوابات کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے دیکھا۔ اب کیا میں یہاں پر کیا ثبوت پیش کروں؟ آپ کی غصے بھری وائسز، آپ کی گالیوں والی وائسز اور آپ کے ٹیکس، آپ کے اسکرین شاٹس، آپ کی وائسز ہر جگہ پر ہر کسی کے پاس موجود ہیں۔ ان سے پوچھے نا کہ مسلمان آپ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کون سا؟ شیعہ والا، سنی والا، چشتی رسول اللہ والا، رضا خان بریلوی رسول اللہ والا، شبلی رسول اللہ والا، کون سے کلمے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اصل سوال یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی گستاخی کا کوئی ایک ثبوت دیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جو ہے نا وہ قرآن کریم کا نام لے کر آپ نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بنا کر، کارٹونک ویڈیو بنائی، اے آئی جنریٹڈ ہے یا جو بھی ہے، وہ آپ نے خود بنائی یا کسی نے بنائی، آپ اسے بار بار گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور آپ قرآن کریم کا حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم تو اس کے اگینسٹ کہہ رہا ہے۔ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کیا، اور بلکہ آپ ریپ کا نام دے رہے ہیں اس کو۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے بتائیے، کوئی ایک گستاخی ثابت کیجیے۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے جس کا نام لے کر آپ یہ تمام ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں؟ قرآن کریم آپ نے پڑھا نہیں، آپ فنڈیڈ ایجنڈے پر آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہو تو قرآن کریم میں واضح طور پہ لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ آپ کے تو کوئی جو ہے نا وہ نرینہ اولاد آپ کی جوانی نہیں ہوئی، جوانی تک ہی نہیں پہنچی، تو شادی کس کی ہونی تھی؟ تو جہاں تک ہے حضرت زید کا واقعہ، تو حضرت زید جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور متبنہ تھے۔ آپ سورہ احزاب پڑھیے، اس کے آغاز میں بھی مطلب ہے کہ جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ ان کا ان میں غلط رواج ہو گیا تھا کہ وہ اپنی جو ہے ولدیت دے دیتے تھے اپنے متبنہ کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ وہ آپ کی بلڈ لائن نہیں ہے، تو آپ اپنی ایڈاپٹڈ سن کو یا ڈاٹر کو آپ اپنی ولدیت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات، وہ لوگ زید بن محمد کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے اپنے اصل باپوں کے ناموں سے پکارا کرو۔ یہ جو متبنہ ہے وہ حضرت زید کے بارے میں تھی، تو حضرت زید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہی نہیں تھے۔ تو جس چیز کا آپ جو ہے نا وہ روز آئے، اور یہ ہم آپ کو بار بار یہ بتا چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ اس نہج پر ہیں کہ آپ کو یہ سارا پتہ ہے، لیکن آپ نے صرف بغض نکالنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اس لیے آپ ان باتوں سے باز نہیں آ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ایمان احمد ایلیا صاحب تشریف لائے یہ جانکاری کے لیے کہ گستاخ امیر امت اگروال کے حمایتی کیوں ہیں آخر کلمہ گو مسلمان؟ نہ تو یہ کلمہ گو کا جواب دے چکے کہ کیا ہوتے ہیں، نہ ہی مسلمان کا جواب دے چکے۔ یہ تو ہے حالت ایک مسلمان کا دعویٰ کرنے والے جو کہ پیدائشی مسلمان بھی ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ انہوں نے زندگی گزاری ہے سنی رہتے ہوئے، اور سوچ کر سمجھ کر پڑھ لکھ کر شیعہ ہو گئے، یعنی کہ سنیوں پہ لعنت بھیج دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے بہت ساری کمیاں دیکھی ہوں گی سنیوں میں، تو شیعہ ہوئے۔
अब सुन्नियों के कलमे हो सकते हैं अलग हों, शियाओं के अलग हों, अब चिश्ती रसूल अल्लाह, पता नहीं कितने रसूल अल्लाह। अच्छा, इनके रसूल इस्लाम साहब जो हैं कहते हैं कि जी बख्शिश करवा देंगे, उनकी औलाद में से कहते हैं कि खातून जन्नत भी हैं। बट जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को अपने माँ बाप का भी इख्तियार नहीं है कि उन्हें वो जन्नत में दिलवा सकें, तो आखिर बख्शिश किसके करवा पाएंगे? जब उनके माँ बाप ही जहन्नमी हैं, तो किसी की क्या गारंटी कि कोई भी जन्नत में चला जाएगा रसूल इस्लाम को रसूल मानकर? अब सवाल यह है कि मैंने पूछा कि मैंने गुस्ताखी की क्या है। इन्होंने घूम फिर के ला दिया किस्सा जैद का। जैद का लिटरेचर में मौजूद है सब कुछ, कि जैद को अपना बेटा कहा है और जैद बिन मोहम्मद कहलवाया है हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से। जैद बिन मोहम्मद के हैसियत से उनका रिश्ता लेके गए हैं जैनब से शादी करवाई है, और जैद बिन मोहम्मद का निकाह हुआ है जैनब से। ये बात भी कुरान शरीफ में साफ लिखी हुई है कि रसूल बार बार आसमान की तरफ देखते थे और अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे। अब सवाल यह है कि अमित अग्रवाल ने वीडियो क्यों लगाई? ये आप ईमान साहब जिसकी वकालत करने बैठे हो, यहाँ पे दो तीन ही हैं जो अपने आप को चंट बनते हैं। रिजवान शाह जिसे आपने आज खुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट करके ऐड करवाया कि सेशन तक के लिए ऐड कर लो, उस बंदे से 1000 बार मैंने पूछा है कि उसके लिए कौन सी हुज्जत है, कुरान हुज्जत है, हदीस हुज्जत है, एक ऑडियो वो दे दे। आज तक मुझे वो ऑडियो नहीं मिली उनकी तरफ से। उनकी तरफ से होता क्या है, स्कैन लगाए जाएंगे हिंदवानी हिंदूज के, जो कि मैं साफ कहता हूं कि अबू हुरैरा के लिखे हुए हैं। जैसे कि मुसलमानों में अबू हुरैरा पैदा हुआ है यहूदी, इसी तरह के हिंदुओं में भी बहुत है। यहाँ पे वीडियो लगाई जाती है जिसमें ब्रह्मा जी की इंसल्ट की जाती है। उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से बलात्कार किया, और बाकायदा वीडियो मौजूद है। अब वो वीडियो भी इंडिया से गई। आपका ये बात सही है कि मैं परेशान होकर रिमूवल कर देता था, बट मैंने अपने टैक्टिक्स बदल लिए। अगर ये इंडिया की वीडियो का ही सहारा लेना है 140 करोड़ लोगों के देश का, तो इंडिया में ही वो वीडियो भी बनती है जो आप लोगों के रिगार्डिंग है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैनब जी के रिगार्डिंग वीडियो मौजूद है हमारे यहाँ, तो मुझे लगाने में कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। अब आप नहीं बोलेंगे। देखिए अमित अग्रवाल साहब, ये मैं पहले की वॉइसेस में कह चुका हूँ कि आप जो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं दैट्स नॉट फेयर, और आपको कोई राइट नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ एक ही किताब है, कुरान करीम, जो कलामुल्लाह है। और कलामुल्लाह से अगर आपके पास ये दलाइल हैं, ये जो आपने ऊपर जो स्कैन दिया है, कलामुल्लाह से, अल्लाह के कलाम से अगर आपके पास ये बात मौजूद है तो वो बात कीजिए, बाकी ये स्कैन वगैरह छोड़िए। आपके अंदर ये तो कमी है। मैंने आधे घंटे से ज्यादा आपको वक्त दिया, अब आप सुनने को तैयार क्यों नहीं हैं? आपने वीडियो की बात पूछी तो यहाँ पे वीडियो लगाई जाती है दो तीन जाहिल तरीन गलीज तरीन खत्म नबूवत के मुजाहिदी कहने वालों पर। तो अगर मैंने इंडिया की वीडियो लगा दी जो कि आपके कुरान शरीफ में वाकया मौजूद है कि जैद बिन मोहम्मद की पहले जैन से जैनब जी से शादी कराई गई, फिर अपने आप शादी की, ये वाक़ा भी मौजूद है कि उन्होंने उसे किसी गैर हालत में देख लिया, सब चीज़ें आपके यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं उन्हें वीडियो की शक्ल में आपकी वीडियो के बदले में दिखा दी तो हर्ज क्या है? अब मेरा साफ ऐलान है, मैं किसी को रिमूव नहीं करूंगा। आप एक वीडियो गलत लगाओ इंडिया की बनी हुई, मैं आपके सामने 10 वीडियो लगा दूंगा, इसमें क्या बात है? टिट फॉर टैट। अब सवाल ये है जो मेन सवाल था, क्योंकि आपका मकसद है कि जवाब ना मिले, आप लोगों के पास किसी चीज का जवाब नहीं, ना कलमा गो का, ना मुसलमान का, ना किसी चीज का। बट टॉपिक क्योंकि ये रखा हुआ था कि अगर मुसलमान मेरे फिर भी फेवर क्यों करते हैं, क्योंकि उन लोगों में अच्छी बात है। अब सोचने समझने का मादा आ रहा है। रही बात इसकी, सब जैसे कि आपकी कंट्री में जिसमें रहते हैं बहुत सारे बेवकूफ़ हैं। वहां के मौलानाओं ने मुल्लों ने जो कुछ टीच किया लोगों को कि मार दो, काट दो, कत्ल कर दो, गुस्ताख को की सफाई का भी मौका ना दो। और आज जब मुफ्ती तारिक मसूद ने खुद गुस्ताखी की, बाद में उसे एहसास हुआ, तो आज वो माफी मांग रहा है, आंसू रो रो के जा रहा है और वापस जा रहा है और आज कह रहा है मुझे माफ कर दो। तो अब वो क्योंकि खुद उनकी गर्दन आ गई है छुरे के नीचे, तो वो बदलेंगे तो शायद अवाम भी बदल जाए, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है। रही बात इसकी, बहुत से खत्म नबूवत के मुजाहिदीन मुझे आके धमकी देते हैं हम हिंदुस्तान में ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हिंदुस्तान के लोग ड्राई माइंडेड नहीं हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उल्मा लोग मुझे जानते हैं, मैं उन उल्मा लोगों को जानता हूँ, मेरे से बहुत करीब का रिश्ता है। अब सवाल यह है कि लोग बाग मुझे क्यों पसंद करते हैं, उसका जवाब मैं 2-3 मिनट की एक वीडियो में दे रहा हूँ सबूत के साथ। वो काफ़ी हो जाएगा सोचने समझने और दिमाग रखने वालों के लिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے شمس بھائی، اصل میں بات وہ نہیں ہے، میں یہ پوسٹ پڑھ نہیں پایا تھا، میں نے صرف آیت پر نظر دیکھی تھی، مطلب آیت پر نظر ڈالی تھی، نیچے دیکھ نہیں پایا تھا۔ ابھی آپ نے اس پہ مجھے رہنمائی کی تو میں نے دیکھا۔ لیکن یہ جو ہے اصل میں جو ہمارے امیر فیصل بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں اور دینی بھائی ہیں اور ایمانی بھائی ہیں، میں ان کے ایمان کی تائید کرتا ہوں۔ اصل میں ان کے یہ جو سوالات ہیں یہ کسی وجہ سے ہیں، اسلام سے چڑھ کر یا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ فرقہ کھیلنے والوں نے، کچھ فرقہ واریت لوگوں نے، فرقے والوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا ہے، ان کے ایمان میں شک کیا ہے، ان کو مرتد، کافر اور پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا کیا کہا ہے۔ تو جو لوگ ان کو کافر، مشرک، مرتد کہتے ہیں، یہ ان سے کافر، مشرک اور مرتد ہو کے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتے ہو اور مجھے کافر کہہ رہے ہو تو ایک کافر کے سوالوں کا جواب دو۔ تو یہ ان کے اپنے سوال نہیں ہے، لہٰذا ان کو جو ہے چڑھایا گیا ہے، ایمان سے، اسلام سے متنفر کیا گیا ہے، جو کہ بہت غلط ہے اور انتہائی غلط اور ذلیل حرکت ہے، انتہائی گری ہوئی اور گھٹیا حرکت ہے۔ تو لہٰذا میں ان کے ایمان کی تائید کرتا ہوں، اور ایمانی اور دینی بھائی ہونے کے ناطے ہم نے ان سے یہ سوال کیا بھی ہے، اور انہوں نے الحمدللہ اس کا جواب یہی دیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف بھائی، شمس بھائی اور دیگر گروپ کے بھائیوں، جو یہ امیر فیصل بھائی ہیں ہمارے، اصل میں ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو سوالات ہیں وہ جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں، اور ایسا نہیں بولنا چاہیے ایک ایمان والے کو۔ میں بھی یہ بات مانتا ہوں اور میں بھی اس کا قائل ہوں، اور اس پر میرا ایمان ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں بولنی چاہیے ایک ایمان والے کو جو خود کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے۔ لیکن ایک اس میں پازیٹو پہلو بھی ہے جو ہمارے لیے بہت خیر کا ضامن ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ امیر فیصل بھائی تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دینی اور ایمانی بھائی ہیں، گروپ میں ہم ان سے جس طرح کی چاہے بے تکلف ہو کر باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جو سوالات ہیں ان سوالوں سے ہمیں ایک بہت بڑا میسیج اور بہت بڑا پیغام ملتا ہے جس سے ہم بہت دور ہیں۔ اور پیغام کیا ہے؟ پیغام در حقیقت یہ ہے کہ ان کے سوال وہ ہوتے ہیں جو ایک نان مسلم کے ہوتے ہیں، اور ہمارے اکثر ایمان والے بھائیوں کے پاس ان کے جواب نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ان کے سوالوں سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس بات کی کہ اگر کوئی نان مسلم ہم سے اس طرح کے سوالات کر لے تو ہمیں اسے کیا جواب دینا ہے، ہمیں اسے کیا جواب دینا ہے۔ اگر ہم ان کے یعنی امیر فیصل بھائی کے جواب نہ بھی دیں تو چلے گا، لیکن اگر کوئی نان مسلم ہم سے اس طرح کے سوال کر لے اور ہم اس کا جواب نہ دے پائے تو جتنا وہ متنفر اسلام سے ہوگا اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ تو ان کے میسیجز میں، ان کے سوالات میں، ان کے کوشچنز میں یہ میسیج چھپا ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے جو بھلائی کا ضامن ہے کہ اس طرح سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے ایمان کے نمائندے ہونے کی بنیاد پر کہ ہمیں ایک نان مسلم کو ان سوالات کے کیا جوابات دینے ہیں۔ خیر، جہاں تک میں سمجھاؤں میں نے بتا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔